अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच का सफ़र के साथियों, जैसा कि हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आज एक इंटरव्यू है हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त और साथी और इस ग्रुप की मेंबर जाहिदा निसार साहिबा। तो जाहिदा निसार साहिबा की कहानी उन्हीं की ज़बानी, वो खुद अपनी क्या कहानी बयान करेंगी। और बहुत उन्होंने जिद्दोजहद की है ज़िंदगी में, बड़े चैलेंजेस उनको दरपेश हुए। बाकी अगली ऑडियो। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा उजाला साहिबा। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चूज़ किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत ही एक कम कम तालीम याफ्ता और कम इल्म और बहुत ही एक छोटी-सी शख्सियत हूँ, जबकि आपने इस ग्रुप में बहुत बड़े-बड़े लोगों। जी, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। मेरा नाम है ज़ाहिदा और मैं शादी से पहले मेरा नाम ज़ाहिदा अहमद था, जो कि मेरे वालिद साहब की निस्बत से था, और अभी मेरे हस्बैंड का नाम निसार है, निसार अहमद, तो इसलिए मैं अभी ज़ाहिदा निसार हूँ। मैं पाकिस्तान के एक शहर कोयटा में पैदा हुई हूँ। मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे, तो इनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी हर 2 साल के बाद। सॉरी। तो इस तरह से हम पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ में रहे हैं। अम, तो इस सिलसिले में मेरे वालिद साहब जो है वो कोयटा में मेरे पेरेंट्स गए हुए थे, तो मैं वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। तो वैसे हमारा आबाई घर जो है वो गुजरांवाला में था, और मैंने मैट्रिक गुजरांवाला में किया है। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा घर जैसे कि गुजरांवाला में था, तो हम काफ़ी साल तक काफ़ी लंबा अरसा हम गुजरांवाला में रहे हैं। इस दरमियान में हम दूसरे सिटीज़ में गए हैं, लेकिन हम फिर वापस गुजरांवाला में आते थे क्योंकि हमारा अपना घर था वहाँ पे। तो मैंने मैट्रिक गुजरांवाला में किया है। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ उस वक़्त से जबकि मैं बहुत छोटी थी। जी, मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं पीछे नज़र डालती हूँ अपनी ज़िंदगी पे, तो मुझे नज़र आती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जबकि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपने चचा जान के साथ उनके घर गई, जो कि जहाँ पे कि मेरी दादी जान, फूफो जान और मेरे चचा जान रहते थे। तो उस हवाले से मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अहमियत के साथ उनका बहुत ज़्यादा था, बहुत अहमियत के अकीदतमंद थे। तो इस लिहाज से उन्होंने मेरी तरबियत में भी वो चीज़ें काफ़ी शामिल की। अम, फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, गुजरांवाला में हमारा घर था। तो मेरे वालिद साहब के आर्मी में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती रहती थी। ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं एक वाक़ये का ज़िक्र करूँगी कि क्योंकि मेरे वालिद साहब बांग्लादेश में होते थे, तो बांग्लादेश में जब जंग लगी हुई थी, तो उधर वो कैदी हो गए थे। हम भी बांग्लादेश गए थे। मुझे ये नहीं याद कि बांग्लादेश तो जब वो मतलब उधर कैदी हो गए थे, तो हम वापस आ गए, और हम मैं काफ़ी छोटी थी उस वक़्त, मेरा ख़्याल है कि कोई 6-7 साल की थी। तो लेकिन यादें मेरे ज़हन में हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी वालिदा को एक ख़त मिला, और उसमें लिखा हुआ था कि ग़ुलाम अहमद साहब, जो कि मेरे वालिद थे, कि वो अपने मुल्क की हिफ़ाज़त करते हुए गोली लगने से शहीद हो गए हैं। तो फिर मेरे वालिद साहब एक टाइम में वापस भी आ गए। जब मेरे वालिद साहब वापस आए, तो उस वक़्त जो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, वो ये था कि 1974 का टाइम था। तो उस वक़्त ये जो अहमदियों के ख़िलाफ़ हंगामे हो रहे थे, तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो मेरे वालिद साहब इस सिलसिले में उकाड़ा गए हुए थे, उकाड़ा में इंक्वायरी देने के लिए कि बांग्लादेश में क्या-क्या हुआ, उन्होंने क्या-क्या देखा, क्या-क्या किया। मतलब कि एक पूरी इंक्वायरी होती थी, जो वहाँ से आते थे उन। तो फिर हुआ ये कि जब हमारे घर में कुछ औरतें आईं, उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे घर को ना, मेरी वालिदा से कहा, तुम्हारे घर को आज लोगों ने जलाना है। तो इस जलाने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आप लोगों के घर को जलाएँगे। तो मतलब क्यों? इसलिए कि क्योंकि आप अहमदी हो।
تو ظاہر ہے میں چھوٹی تھی، میرے ذہن میں یہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن صرف اتنا پتہ تھا کہ کچھ بہت گڑبڑ ہونے والی ہے۔ تو میری والدہ نے میرے دادا جان سے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، آپ یہ کہیں پہ بھی ان کو لے جائیں، ان کو بچا لیں۔ تو میرے دادا جان نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ کے جا سکتا، تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ بچوں کو بچائیں، میں یہیں پہ رہوں گی، کیونکہ میری والدہ وہاں ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ تو میرے دادا جان نے کہا تم یہاں پہ مر جاؤ گی، تمہیں جلا دیں گے۔ میری والدہ نے کہا نہیں، اللہ میرا مالک ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین تھا، اور وہ اللہ کے فضل سے وہیں پہ رہیں اور وہ بچی بھی۔ وہ بچی اس طرح سے کہ جب جلوس آیا، جب میرے دادا جان ہمیں لے کے جا رہے تھے، تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بہت لوگ اکٹھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں گھر چلانے کی بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو کہ وہ ہمارے گھر کو جلانا چاہ رہے تھے۔ تو ہم وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ہمارے دادا جان ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے وہاں سے۔ تو ہمارے گھر کو جلانے کے لیے جب لوگ آئے، تو ہمارے ہمسائے، ہمارے ارد گرد کے لوگ بہت اچھے تھے۔ ایک ہمسائے نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو میرے مطلب میں وہ نہیں دیکھ سکی کہ وہ کیا ڈائلاگ کر رہے تھے۔ تو ہمارے ہمسائے نے کہا کہ آپ یہاں پہ مت جلائیں اس گھر کو، کیونکہ اس گھر کو میں نے خرید لیا ہے۔ تو یہ واقعہ میرے ذہن میں بہت اچھی طرح نقش ہو گیا تھا۔ ہم وہاں سے چلے گئے، میرے دادا جان ہمیں لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ہمیں ایک فیکٹری کا مالک نظر آیا، جو کہ رات ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی مطلب یہاں سے جا رہا ہوں، آپ لوگ بابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ میرے دادا جان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر کو جلانے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے، اس فیکٹری کے مالک نے کہا کہ آپ رات یہیں پہ گزاریں۔ ہم نے ایک پوری رات وہاں پہ اندھیرا کر کے، اندھیروں میں، بالکل کمپلیٹ گپ اندھیرے میں ہم نے روتے ہوئے وہاں گزارا۔ ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم آواز نہ نکالیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر اندر کوئی ہے، کوئی چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم وہاں بڑی سکون سے، مطلب سکون سے تو نہیں، مطلب خاموشی سے ہم نے وہاں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے نکل کے تو اپنے دادا جان کے ساتھ ان کے ایک دور کے رشتہ دار کی طرف چل پڑے، اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، بچ گئی ہیں، اور ہمارا گھر بھی بچ گیا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے کہ میں نے بچپن میں کیا کیا دیکھا ہے، آگے بھی میں آپ کو بہت کچھ بتاتی ہوں۔ جی، ہم لوگ 9 بہن بھائی ہیں اس وقت۔ اس وقت ہم لوگ بہت تھوڑے تھے، میرا خیال ہے 4 تھے، 4 یا 5 بہن بھائی تھے ہم لوگ اس وقت۔ تو اس وقت ہم لوگ 9 بہن بھائی ہیں، جو کہ مختلف کنٹریز میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں، بہت ہی کم ملنا جلنا ہوتا ہے ابھی۔ میری ایک بڑی بہن ہے جو کہ انگلینڈ میں رہتی ہے، اور میں دوسرے نمبر پہ ہوں، باقی سارے میرے سے چھوٹے ہیں۔ جی، تو میں بتا رہی تھی کہ جب ہم واپس آ گئے، پھر ہم نے اپنی زندگیاں سٹارٹ کی، ہم نے اسکول جانا شروع کیا، کیونکہ اس وقت ہنگاموں میں سب اسکول بند تھے، سب کچھ الٹ پلٹ ہوا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب نے اپنی جاب سٹارٹ کر لی، اور ہم نے اپنے اسکول سٹارٹ کر دیے، اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے گزارنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نہیں، میں پہلے تھوڑا، اس کے بعد پھر ہم لوگ لاہور میں رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کی ٹرانسفر کے سلسلے میں ہم لاہور میں رہے ہیں، اور ہم مختلف جگہ پہ گئے ہیں۔ اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اور کون سی سٹی میں ہم گئے تھے، لیکن بہرحال ہمیں ہر 2 سال کے بعد ہمیں کہیں نہ کہیں اور جانا ہوتا تھا۔ تو پھر جب میں بڑی کلاسوں میں آئی ہوں، تو میں گجرانوالہ میں تھی، مجھے یہ یاد ہے اچھی طرح۔ گجرانوالہ میں میں نے میٹرک کیا ہے، اور میٹرک کے بعد پھر میرے والد صاحب کی ٹرانسفر جو ہے وہ کراچی میں ہو گئی، اور پھر ہم کراچی میں آ گئے۔
تو کراچی میں میرا 1 سال میرا ضائع ہو گیا پڑھائی کے سلسلے میں، کیونکہ مجھے وہاں پہ داخلہ نہ مل سکا، یا پھر شاید دیر ہو گئی تھی کہ کیا ہوا۔ تو میں نے پھر میں نے لیکن اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے تو آگے پڑھنا ہے، تو میں روا میں میرے ماموں رہتے تھے، اور میرے ماموں کے پاس میں رہی، کیونکہ میری والدہ کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے شہروں میں پڑھائی اچھی نہیں ہے اور ماحول اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ روا میں رہ کے پڑھو گی، وہاں پہ آپ کی تربیت اچھی ہوگی اور آپ اچھا پڑھ سکو گی۔ مجھے اس سلسلے میں روا میں چھوڑ کے آ گئے، اور 1 سال تک میں روا میں کالج میں نصرت جہاں کالج میں پڑھی ہوں، اور لیکن مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ ماحول کی بات نہیں کہ ماحول پسند نہیں آیا، میرا دل نہیں لگتا تھا وہاں، کیونکہ کالج میں بھی کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے والا نہیں، وہ صرف انہی سے بات کرتے تھے جو کہ ان کو جاننے والے لوگ ہوتے تھے پہلے کے۔ تو پھر اللہ اللہ کر کے چھٹیاں شروع ہو گئیں، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ تو میری چونکہ کزن تھی ایک، جو جن کا کہ سسرال سکھر میں تھا، تو وہ بھی وہاں جانے والی تھی، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں، اور وہ سکھر میں اتر گئیں، اور پھر میں آگے کراچی تک گئی، جو کہ انہوں نے ان کا کوئی جاننے والے تھا اس کے حوالے کیا کہ اس کو وہاں تک پہنچا دیں، تو جو کہ وہ آدمی اچھا تھا۔ یہ میری پڑھائی کے درمیان جو بھی واقعات وغیرہ ہوئے ہیں، جہاں بھی کہیں ہم گئے ہیں، مجھے یہ ہمیشہ سننے کو ملتا رہا ہے کہ یہ مرزئی ہیں، یہ قادیانی ہیں، اور لوگ ٹھیک طرح سے ہم سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم احمدی تھے۔ تو یہ تو اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ ہم اتنے آئسولیٹ کیوں رہتے ہیں، اور ہم سے لوگ کیوں نہیں اچھی طرح سے بات کرتے، یا ہمیں اپنے اندر مکس کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں رہتا تھا کہ ایسے آخر کیوں ہے، کیوں ہم سے بات نہیں کرتے ٹھیک، کیوں ہمیں وہ اہمیت نہیں دیتے جو کہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا اپنی زندگی میں، جب میں کالج سے پہلے کی زندگی کی بات کر رہی ہوں، جب میں اسکول وغیرہ میں جاتی تھی، تو مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم سے احمدی ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے دور دور رہتے ہیں اور ہم سے بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے تھے، جیسے کہ گجرانوالہ کے نیبرز وغیرہ تھے، وہ بہت اچھے تھے، وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ نہیں، میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب میں میٹرک میں تھی اور گجرانوالہ میں تھی، تو ہماری ایک ٹیچر تھی جو کہ پرنسپل تھی، وہ ہمیں اسلامیات کے بارے میں کچھ پڑھا رہی تھی، تو جب اس نے کچھ بتانے لگی، مجھے ابھی یہ نہیں یاد کہ کون سی بات تھی، وہ جب مجھے کلاس میں بتانے لگی کہ فلاں فرقہ یہ سمجھتا ہے، فلاں یہ سمجھتا ہے، اور پھر اس نے احمدیوں کا نام لیا کہ مرزئی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس نے اپنی پوری کلاس میں پوچھا کہ کوئی ادھر مرزئی لڑکی ہے۔ احمدی تو نہیں کہتے تھے، مرزئی کہتے تھے، قادیانی بھی میں نے بعد میں سنا ہے، زیادہ تر تو مرزئی کہتے تھے، کہ کوئی ادھر مرزئی لڑکی ہے۔ تو ایک اکا دکا لڑکیاں مجھے جانتی تھیں، جو کہ کافی دور تھا ہمارا اسکول نا، اس لیے کافی لڑکیاں کم جانتی تھیں۔ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ جب میری طرف اشارہ کیا تو مجھے کہا اس نے، ٹیچر نے، کہ میں کھڑی ہو جاؤں۔ یقین کریں، جب میں کھڑی ہوئی، مجھے ایسے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اس طرح سے مجھے محسوس ہوا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو گئے، اور مجھے بہرحال وہ ٹیچر اچھی تھی، اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، تو دوسری لڑکیوں کو کہا کہ اس کو تنگ نہ کریں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ میری کلاس کی لڑکیوں نے مجھے کوئی بات نہیں میرے ساتھ ایسے کی، لیکن بعد میں کافی زیادہ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھتی رہی، یہ صرف ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم جب کراچی آ گئے، کراچی کے بعد پھر ہم جیلم گئے۔ جیلم میں جو میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ تو میں یہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ کیوں دو طرفہ؟ اس لیے کہوں گی کہ ایک تو یک طرفہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو جماعت کی طرف سے آپ کے اوپر گزرتا ہے، تو یہ دو طرفہ ہے کہ یہ ہمارے احمدی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر جیسے دوسری طرف سے گزرا۔ تو میں اس لیے یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ بھی اس بات کا بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں جب ہم احمدی ہوتے ہیں۔
تو جہلم میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا تھا، تو بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ ہم سے جہلم چھاونی میں ہم تھے، تو بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ ہم سے کبھی بات چیت کرتے تھے، یا ایک فیملی تھی جن کی طرف ہم آنا جانا تھا ہمارا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم وہاں پہ اسکولوں میں داخل ہو گئے، میری بہن بھائی اور میری جو بہنیں تھیں وہ دو ایک ہی اسکول میں جاتی تھیں، تو انہوں نے مطلب ادھر کافی ان کو ہوٹنگ وغیرہ یا موبنگ وغیرہ کا ان کو سامنا تھا وہاں۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا جو پرنسپل تھی، اس نے اسٹیج کے اوپر اسمبلی کے بعد ان دونوں کو اسٹیج پہ بلایا، میری دونوں بہنوں کو اسٹیج پہ بلایا اور ان کو کہا، وہ اسکول جو تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ آرمی کا تھا، ان کو اسٹیج پہ بلا کے تو کہا کہ تم لوگ گالیاں دو ان کو، مرزا صاحب کو گالیاں دو کہ وہ برے تھے، گندے تھے، وہ یہ تھے وہ تھے۔ تو میری بہنیں، ظاہر ہے جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کو بچپن میں جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں کو بہت تکلیف ہوئی اس بات کی، اور وہ رونا شروع ہو گئیں، اور ایک جو بہن تھی چھوٹی، اس کے اوپر تو ایک دم وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس کے بعد اس کو کافی سالوں تک بے ہوشی کے دورے پڑتے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے اس وقت، لیکن کافی۔ پھر ایک ٹائم تھا کہ جب میرے ایگزام ہو رہے تھے تو میں رات کو پڑھتی ہوتی تھی، تو ہمارا کافی بڑا گھر تھا، وہ بنگلہ تھا، ظاہر ہے میرے والد صاحب آفیسر تھے تو کافی بڑا بنگلہ ہمیں ملا ہوا تھا، تو لیکن ہم کیونکہ ڈر کی وجہ سے ہم سوتے صرف 2 کمروں میں تھے، تو میں اپنے والد اور والدہ کے کمرے میں سوئی ہوئی نہیں تھی، بلکہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ ہماری کھڑکی کے باہر آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جو آگ تھی، مطلب شیشے کی کھڑکی تھی تو نظر آ رہا تھا ایک دم آگ لگی ہوئی، سب سو رہے تھے اور میں پڑھائی کر رہی تھی۔ تو میں ایک دم میں نے دیکھ کے میں نے شور مچا دیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، سب جاگ گئے، میں نے کافی زور سے چیخیں ماری اور سب جاگ کے، اور سب نے دیکھا کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آگ کیوں لگی ہے باہر، ہم جا کے دیکھے، میرے والد صاحب بھاگے، ہم سب بہن بھائی پیچھے بھاگے۔ تو جب ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باہر سے بند تھا، صرف ایک نہیں، ہر کمرے میں دروازہ تھا، تو ہم ہر کمرے میں گئے، سارے دروازے باہر سے بند تھے، کنڈیاں تالے مطلب کڑیاں لگی ہوئی تھی، باہر سے بند کیے ہوئے تھے۔ پھر ایک سائڈ پہ جو کہ چھوٹا سا دروازہ تھا وہ کھلا رہ گیا، وہ شاید ان کو نظر نہیں آیا، تو انہوں نے وہ باہر کے دروازے بند کر کے آگ لگا کے چلے گئے کہ یہ اندر ہی جل کے تو مر جائیں۔ تو ہم نے وہ دروازہ کھولا، ہم نے پورا پہلے چیک کیا کہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے، سارے بند تھے، ایک دروازہ کھلا، اس سے ہم باہر گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا ایک چولہا تھا ادھر باہر نا، چولہے کے اندر رکھ کے بہت ساری لکڑیاں رکھ کے، لکڑیاں سائڈ پہ پڑی ہوئی تھیں، لکڑیاں رکھ کے آگ جلا کے تو اوپر ہانڈی رکھ دی نا، جو مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے، وہ بھی ادھر ہی، مطلب کچھ برتن وغیرہ باہر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم یوز کرتے تھے باہر نا، اس طرح کے چولہے بھی یوز کرتے تھے۔ میری امی مطلب مٹی کے چولہے بنا لیتی تھی تو اس کے اوپر ہانڈی وغیرہ رکھ دیتے تھے، تو وہ اس کے اوپر رکھ کے تو آگ جلا کے، تو آگ جب اوپر تک پہنچی تو مجھے نظر آئی۔ زاہدہ، یہ جو آپ اس قسم کے مختلف چھوٹے موٹے کرائسس سے اپنے بچپن میں گزر رہے تھے، تو کیا آپ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ یہ سب کچھ ڈسکس کرتے تھے، یا جب یہ واقعہ ہوا آپ کی چھوٹی بہنیں جس میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھیں، کیا یہ گھر میں باتیں ڈسکس ہوتی تھی، اور اگر ہوتی تھی تو پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ تو لائٹ میں انہوں نے کیا کیا، بلب جو تھا نا، لائٹ لٹک رہی تھی تو اس کو کھول کے تو اس کے اندر ایک چیز رکھ کے تو اس کو دوبارہ سے بند کر دیا، تو وہ لائٹ نہیں جلے، تو پتہ نہیں کیا بلب فیوز ہو گیا، یعنی انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ باہر نکل کے دیکھیں گے ان سے لائٹ بھی نہیں جلے گی، تو اس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو ہم بھاگتے ہوئے ہم گئے،
کوئی آگ بجھانے لگ گیا اور کوئی میرے والد بھاگتے ہوئے کرنل کی طرف گئے. ہم لوگ یقین کریں ہم لوگ ننگے پاؤں بھاگے. میں اور میری بہن اور میرے والد صاحب ہم لوگ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے کرنل کے گھر کی طرف گئے اور اس کا جا کے دروازہ کھٹکایا کہ دیکھو آ کے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آگے سے کوئی جواب نہیں, بالکل کوئی نہیں حرکت نہیں, کچھ نہیں. نہ کسی نے دروازہ کھولا نہ کسی نے دیکھا, بالکل خاموش, بتیاں بند, ایسے جیسے کوئی ادھر رہتا ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ جب واپس آئے ہم نے پھر خود ہی آگ وغیرہ بجھائی, ہم نے سارا پھر دیکھا کہ یہ کیا ہے. ہم اتنا خوفزدہ ہو گئے پورا گھر, ہم راتوں کو سوتے نہیں ہوتے تھے, پھر ہمیں بہت ڈر لگتا ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب نے پھر رپورٹ لکھ کے, بہت بڑی لکھ کے, یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو, جی ایچ کیو میں بھیجی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو میرے بچے رات کو سو نہیں سکتے. اور میں اتنا ڈر گئی ہوئی تھی کہ میں جب بعد میں سوتی تھی میری یہ باتیں ڈسکس ہوتی تھی, ہم یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہم غلط ہیں, کیونکہ ہم غلط نہیں تھے نا. ہم تو ایک عقیدہ رکھتے تھے. یقیناً میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ہم غلط نہیں تھے, ہم یقیناً ایک عقیدہ رکھتے تھے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن لوگ ہمارے ساتھ اس طرح سے کرتے تھے, کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے نا. کسی کو مارنے کا حق تو کسی کو نہیں ہے. کسی کو یہ تو ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اس وقت بھی ظاہر سمجھ تھی کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. ہمیں زد و کوب کیا جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے. مطلب جسمانی مار ایک علیحدہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جسمانی تو وہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس طرح سے کر کے اس قدر خوفزدہ ہمیں کر دیتے تھے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہر وقت ہوتا تھا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں. اور یقیناً وہ برے بھی تھے, جو ایسے کرتے تھے وہ یقیناً برے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہی, کیونکہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہیں, اس وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے تھے. یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں, کیونکہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت ہی اچھا رویہ ہوتا تھا. ہماری والدہ چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی, تو لیکن ہماری والدہ اس قدر معصوم تھی نا, آپ یقین کر سکتی ہیں میری والدہ جو تھی نا بہت ہی معصوم اور سیدھی تھی, بالکل سیدھی تھی. اور جو وہ کام کرتی تھی بالکل اس طرح سے کرتی تھی کہ ان کا وہ کوئی برا کام نہ ہو. تو مطلب میری والدہ بہت زیادہ معصوم اور سیدھی تھی. اور میرے والد صاحب نے بھی کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بغیر وجہ سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا انہوں نے کیا ہو. یا میں یہ نہیں کہتی کہ بہت معصوم تھے وہ, لیکن یہ کہ وہ سخت تھے, سخت گیر تھے. سخت گیر اس طرح سے کہ کوئی غلط بات تو ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ آرمی میں تھے, اس وجہ سے وہ کافی سخت تھے. تو جو کہ ہمیں اچھا لگتا تھا ان کا. تو یہ سارا تو میرے بچپن کے واقعات ہیں. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. پھر جنم کے بعد پھر ہم کراچی میں آ گئے. کراچی میں کچھ عرصہ رہے. پھر میری خالہ تھیں جو کہ میرے والد صاحب کے پاس آ کے انہوں نے میرا رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے. تو انہوں نے کوئی انکار کی بات نہیں کی. انہوں نے دونوں نے, میرے والد صاحب اور میری والدہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور پھر ان کو ہاں کر دی. تو میری شادی کے موقع پہ ہوا یہ کہ ایک احمدیت کا مسئلہ تھا, کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کوئی احمدی نہیں تھے, میری خالہ بھی احمدی نہیں تھی. تو احمدیت کا مسئلہ تھا, اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم فارم فل کروا لیتے ہیں. میرا نکاح جب ہو گیا تو پھر میری والدہ نے فارم رکھا ان کے آگے کہ یہ کر دو, یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. میری والدہ کافی سختی سے بولیں یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تو بہرحال انہوں نے فارم فل کروا لیا اور ان کو اپنی طرف سے, اور کوئی مطلب آگے نہیں بھیجا. انہوں نے اس کی فارم کی منظوری نہیں لی. بس ان کی سادگی دیکھیے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یا ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو کیا بھگتنا پڑے گا. اس کے سلسلے میں ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا اس ساری بات کا.
اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ سعودی عرب چلے گئے. پہلے نہیں جاتے تھے لیکن شادی کے کچھ دنوں کے بعد سعودی عرب چلے گئے اور وہاں پہ رہے اور میں ان کی فیملی کے ساتھ رہی. فیملی بڑی اچھی تھی ویسے ایک نظر ایک طرف سے وہ کافی اچھے بھی تھے. کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں کیا لیکن صرف مسئلہ یہی رہا. بعد میں مجھے پتہ چلا، یہ پہلے نہیں مجھے اندازہ تھا، احمدیت کا احمدی یہ برے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کافی مجھے سننے کو یہ باتیں ملتی تھیں. خاموشی سے اپنا ٹائم گزارتی تھی. تو یہاں تک مخالفت تھی کہ دیکھیں میں جب قرآن پاک پڑھتی ہوتی تھی تو میری شروع سے عادت ہے کہ میں ترجمہ ساتھ پڑھتی تھی. تو میرے جو سسر ہیں وہ میرے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے احمدیاں دیاں کیڑیاں نمازاں قبول. تو ایسا ہے زاہدہ جی، یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی خالہ کا گھرانہ احمدی نہیں تھا اور محض ایک فارم فل کر دیا گیا، تو آپ کا نکاح جو تھا پھر وہ کسی جماعت احمدیہ کے مربی صاحب نے پڑھایا یا کہیں باہر کسی اور مولوی سے پڑھوایا گیا؟ باہر کسی اور مولوی سے پڑھایا گیا. مربی صاحب کو تو خبر بھی نہیں ہونے دی. مجھے نہیں پتا کہ اس بارے میں ایسا کیوں کیا گیا، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے یہی ہوا کہ غیر احمدی مولوی آیا تھا میرا نکاح پڑھانے کے لیے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میری والدہ اور میری خالہ میرے پاس تھیں. تو بس نکاح. ساتھ ہی زاہدہ جی یہ بھی بتا دیجئے کہ ظاہر ہے نکاح تو پھر والدین پڑھواتے ہیں نا، جس کسی سے بھی پڑھوائیں یا جس نکاح خواہ کو بھی بلائیں. تو کیا آپ کے والدین کا بھی اخراج ہوا یا صرف آپ کا ہوا؟ جی یہ سلسلہ چلتا رہا. میں وہاں پہ سب کے ساتھ بڑی اچھی رہنے کی کوشش کی. میں نے اینڈ تک میں نے بڑی اچھے رہنے کی کوشش کی. ابھی بھی میں یہی کرتی ہوں. میرا سسرال ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ لنک ہے، لیکن ایک جو دل میں بیٹھ کی ہوئی ہے نا بات، وہ کہ یہ احمدی ہے، تو ان کو تو یقین کریں ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے. ان کو یقین شاید کبھی بھی نہیں آنا. میرے سسر اور ساس ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو شاید کچھ علیحدہ ہوتا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ان کو یقین ہے کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی نہیں. صرف میرا نہیں ہوا، پہلے میرا ہوا، لیکن ایک دن کے بعد میرے والد صاحب کو بھی لیٹر آ گیا کہ آپ کا بھی اخراج ہو گیا. تو میرے والد کا بھی ساتھ ہی ہوا تھا، یعنی کہ لیٹر آنے میں دیر سویر ہو گئی، ورنہ اکٹھا ہی اخراج ہوا تھا میرے والد صاحب کا اور میرا. لیکن میرے والد صاحب کی معافی بہت جلدی ہو گئی تھی اور میری لیکن 10 سال انہوں نے لگائے. جی تو پھر میں 9 سال رہی اپنے سسرال میں. تو میری والدہ دیکھتی تھیں کہ ان کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا نہیں. جب کبھی آتی تھی میرے گھر میں تو ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ سب کچھ دیکھ کے نا. وہ صرف خاموشی سے دیکھتی تھیں اور چپ ہوتی تھی. اور ان کو ظاہر ہے میری والدہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں. ظاہر ہے سب کی والدہ کرتی ہیں، لیکن میرا کچھ خاص میری والدہ کرتی تھیں، کیونکہ شروع سے بچپن سے لے کے انہوں نے مجھے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتی. تو انہوں نے کافی زیادہ مطلب ان کو تکلیف پہنچتی تھی اس بات سے، تو اس لیے وہ پھر خاموش رہتی تھی، بہت دکھی ہوتی تھیں. پھر انہوں نے اندر ہی اندر اپنے دل میں کچھ سوچا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. اور انہوں نے میرے ہسبینڈ سے بھی کہا، جو کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ انتظام کرو. تو پھر میری والدہ نے کافی اس میں ہیلپ کی اور پھر میں یہاں پہ آ گئی. زاہدہ جی میں بڑے غور سے سن رہی ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو سٹریس دونوں طرف سے تھا. ایک طرف تو آپ کو جماعت والوں نے اخراج کر دیا تھا اور آپ ان سے معافیوں کے خطوط لکھتی رہتی تھی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ 10 سال یہ سلسلہ چلا اور آپ نے 10 سال معافیاں مانگی. اور دوسری طرف آپ کے سسرال والے جو تھے وہ احمدی ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ میرا مطلب اچھا سلوک نہیں رکھتے تھے. تو یعنی آپ دو طرف سے چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی. کیا میں صحیح سمجھی؟ جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو
यहाँ पे आने के बाद मुझे तो कुछ नहीं पता था, यकीन करें। मैं ने बताया, जैसे हम लोग जमात से तो काफ़ी दूर-दूर रहे थे ना। जब वालिद आर्मी में होते थे तो हम जहाँ पे जाते थे उधर हम ढूँढ के कोई ना कोई फैमिली निकालते थे अहमदियों की, तो हम उन्हीं से मिलते-जुलते होते थे। लेकिन इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा हमारा जमात के साथ, क्योंकि हम काफ़ी दूर-दूर रहे हैं। तो इसलिए हम मुझे बाकायदा तौर पे मुझे जमात का इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि मुझे रब्वा का पता था, एक आध दफ़ा मैं बचपन में भी वहाँ पे गई थी। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि रब्वा में हालात कैसे हैं, कैसा है ये सब कुछ। बस एक शौक़ होता था कि हम रब्वा रब्वा को मैंने देखना है, रब्वा में ये तो रब्वा में वो, बड़ी बातें सुनी हुई थी। तो बड़ा अच्छा तसव्वुर था ज़हन में रब्वा के बारे में। वो तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पे रही तो फिर मुझे पता चला कि रब्वा भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी ना। जैसे कि हमें तो जमात से इतना लगाव होता था, हम तो हमारे तो दिल में, दिलो जान में, हमारे तो ज़हन में हर वक़्त जमात इतनी अच्छी पाक चीज़ और इतनी आला चीज़ होती थी। जबकि हमने वहाँ पे ये नहीं देखा। वहाँ पे मेरे मामू के घर में मैंने ये चीज़ नोट ही नहीं की। सिर्फ़ मामू के घर में नहीं, इर्द-गिर्द भी मैंने ऐसी चीज़ कोई नोट ही नहीं की। तो मुझे एकदम से शक सा गुज़रता था, ये क्या है? ये तो अहमदी हैं। तो बिल्कुल आप 100% सही समझी हैं, ऐसे ही था। मुझे पहले मुझे गैर जमात लोगों की तरफ से इन हालात का सामना था कि मुखालफत करते थे वो, मुखालफत का लफ्ज़ यूज़ होता है, यही कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ से फिर जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये चीज़ें फिर मेरे सामने आईं कि ये कोई इतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है जिसके पीछे हम पागल हुए हुए हैं। तो मेरे तो बच्चे यहाँ पे आके बड़े हुए हैं। 2 बेटों के साथ मैं आई थी, मेरी बेटी बाद में आई थी 2 साल बाद। जब वो यहाँ पे आई है तो वो 9 साल की थी। तो मतलब इतनी छोटी बच्ची को मैं 2 साल तक उधर छोड़ के आ गई। कोई कोई वजह तो थी ना, इसलिए कि मैं इस माहौल से दूर जाऊँ। इस मुझे कोई कोई लालच नहीं था किसी किस्म का कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ या ये। मेरे पास वहाँ पे भी ज़िंदगी अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे और मेरे हस्बैंड काम करने वाला इंसान है, और उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, जो कुछ किया उन्होंने मेहनत की है। ये बिल्कुल आप 100% सही समझी हैं, ऐसे ही था। मुझे पहले मुझे गैर जमात लोगों की तरफ से इन हालात का सामना था कि मुखालफत करते थे वो, मुखालफत का लफ्ज़ यूज़ होता है, यही कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ से फिर जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये चीज़ें फिर मेरे सामने आईं कि ये कोई इतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है जिसके पीछे हम पागल हुए हुए हैं। तो मेरे तो बच्चे यहाँ पे आके बड़े हुए हैं। 2 बेटों के साथ मैं आई थी, मेरी बेटी बाद में आई थी 2 साल बाद। जब वो यहाँ पे आई है तो वो 9 साल की थी। तो मतलब इतनी छोटी बच्ची को मैं 2 साल तक उधर छोड़ के आ गई। कोई कोई वजह तो थी ना, इसलिए कि मैं इस माहौल से दूर जाऊँ। इस मुझे कोई कोई लालच नहीं था किसी किस्म का कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ या ये। मेरे पास वहाँ पे भी ज़िंदगी अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे और मेरे हस्बैंड काम करने वाला इंसान है, और उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, जो कुछ किया उन्होंने मेहनत की है। जी, तो फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे मैंने ये हालात देखे कि जमात जमात जमात, काफ़ी देर तो मैं जमात के साथ बड़ी वैसी ही थी। ज़ाहिर है आप सोच सकते हैं जिस तरह का मेरा दिमाग था जमात के लिए, तो मैं जमात के साथ किस तरह से अटैच होंगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा जब इन्होंने अखराज कर दिया, कुछ देर तो मैं गई हूँ जमात में, कुछ महीने, काफ़ी चंदे भी दिए हैं मैंने, दिल खोल के चंदे दिए हैं। जो मुझे पैसे मिलते थे ना गवर्नमेंट से, उसमें से छठा छठा, 7वां, 8वां हिस्सा मैं चंदा दे देती थी, 8वें से भी ज़्यादा बल्कि। तो क्योंकि मेरा चंदा वो कहते थे इतना बनता है, तो मैं वो दे देती थी। अभी मैंने रसीदें नहीं सँभाल के रखी हुई, क्या पता था ज़िंदगी में इस तरह भी होना है कि रसीदों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तो ख़ैर बहरहाल
اگر رکھی بھی ہوتی تو میں کہتی میں نے اللہ کے راستے میں دی ہوئی ہیں، دیا ہوا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے چندہ واپس لینے کا یا کوئی اس طرح کی، کیونکہ میں خدا کے تو جب یہاں پہ تصدیق کی ضرورت پڑی تو میری ایک بہن جو کہ میری بڑی بہن ہے، وہ انگلینڈ میں رہتی ہے، پہلے وہ یہاں ہائیڈل برگ میں رہتی تھی، یہاں کے جرمنی کے۔ تو اس نے ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر میں اس نے لکھا کہ ہماری یہ بہن جس کی کہ ہم نے غیر احمدیوں میں شادی کی ہے، تو اس کی ساس جو کہ ہماری خالہ ہیں وہ آ گئیں اور انہوں نے کہا لڑکا احمدی ہو جائے گا، تو انہوں نے وعدے کیے، تو یہ کیا وہ کیا، اس طرح سے اس نے خط میں لکھا اور پھر وہ آگے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد مطلب کہ اس وجہ سے ہم نے اس کی شادی کر دی، اور نکاح جو تھا غیر احمدی مولوی نے پڑھایا۔ اس نے خود ہی یہ خط میں لکھ کے بتا دیا امور عامہ میں کہ ایسے ہوا تھا۔ میں اپنی بہن کا نام کبھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن ظاہر ہے جو بات سچ ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بلا لیا، میرا انٹرویو کیا امور عامہ نے، کافی لمبا انٹرویو کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے مجھے 2 مہینے کے بعد مجھے جماعت سے نکال دیا۔ جب انہوں نے جماعت سے مجھے نکالا، یہ 1998 کی بات ہے، 98 کی بات ہے، میرے ہسبینڈ بھی آ چکے ہوئے تھے اس وقت۔ تو میرے ہسبینڈ جہاں پہ جاب کر رہے تھے، وہ جو باس تھا ان کا وہ احمدی تھا۔ تو اس نے آ کے بتایا، کیونکہ اعلان ہوا کیا ہوا میں نے تو آج تک اس بات کو پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرا بلیٹن میں آیا تھا یا اعلان ہوا تھا یا کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس نے ان کو بتایا کہ آپ کی وائف کا اخراج ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے گھر میں مجھے بتایا، تو یقین کریں میری وہی سچویشن تھی جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو کہ میرے میٹرک کی کلاس میں جب میری ٹیچر نے پوچھا تھا کہ کوئی احمدی ہے، اسی طرح کی سچویشن میری اس وقت تھی کہ مجھے جماعت سے نکال دیا گیا ہے۔ تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی، میں جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھنا، اور پھر یہ تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ 10 سال تک میں خط لکھتی رہی، اور میں رو رو کے خط لکھتی ہوتی تھی۔ رات کو میری آنکھ کھلتی تھی تو اٹھ کے میں ٹیبل پہ بیٹھ جاتی تھی خط لکھنے۔ تو بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ادھر ہی سر رکھ کے میں رو رہی ہوتی تھی، اور میں بھول جاتی تھی کتنا ٹائم ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مجھے اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، جو کہ کسی کو نہیں پتا، صرف میں جانتی ہوں۔ جی، تو پھر 10 سال معافی کے خط لکھتی رہی، کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ اس درمیان میں نے ایک خط لکھا حضور کے نام، جو کہ اس وقت مرزا طاہر تھے۔ میں حضور ہی کہتی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے ابھی آپ کو یہی کہوں گی اس وقت کی بات جو بتا رہی ہوں۔ تو میں نے ان کو خط لکھا کہ اس وقت میرے بیٹے کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوا تھا، کیونکہ اس کو ٹائیفائڈ ہوا تھا جب وہ 1.5 سال کا تھا۔ تو تیسرے نمبر کا بیٹا جو ہے اس کو، یعنی کہ بچوں میں سے تیسرے نمبر پہ ہے، تو اس کو نا اس کی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھ تھوڑی سی ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی ٹائیفائڈ کی وجہ سے۔ تو اس کو یہ کافی مسئلہ تھا، یہاں پہ آ کے میں نے اس کا کافی علاج کرایا، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے اس درمیان میں ہی مرزا طاہر کو خط لکھا اور ساری سچویشن بتائی کہ میرے بچے کا یہ حال ہے۔ انہوں نے پھر اس خط کا تو جواب دیا، انہوں نے ایک دوائی تجویز کی، جو کہ کافی دیر تک وہ خط میرے پاس رہا، لیکن میں نے وہ دوائی نہیں یوز کی۔ مجھے ان پہ غصہ اس قدر آ گیا تھا، میں نے کہا میں نہیں، ٹھیک ہے اس خط کا انہوں نے جواب دے دیا، لیکن میرے دوسرے خطوں کا جواب نہیں دے رہے۔ میں نے وہ دوائی بھی یوز نہیں کی، نہ میں نے خریدی نہ میں نے یوز کی، کیونکہ مجھے ان کے اوپر غصہ اس قدر تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے جماعت سے نکالا تھا نا، اس سے پہلے میری ان سے ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی، جب میں نیو یہاں پہ آئی تھی نا۔ تو انہوں نے جماعت کی طرف سے یہ ایک تجویز دی گئی کہ حضور نے آنا ہے تو کس کس نے ملاقات کرنی ہے۔ تو ملاقات کے لیے میں نے خط لکھا تھا، تو وہ منظوری آ گئی، تو میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جو کہ وہ بھی احمدی تھے، تو میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے
حضور کو ملنے کے لیے گئی، ملاقات ہوئی۔ پورے راستے یقین کریں میرا یہ سلسلہ تھا جو کہ جس قدر میں نے تکلیفیں برداشت کی ہوئی تھیں، اور میں ان کو تو اپنا حق اور سچ سمجھ کے قبول کیا ہوا تھا نا، تو میں ان کے لیے بہت عقیدت تھی، اور میں پورے راستے روتی گئی کہ اللہ سے دعا کرتی گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں حضور سے بات کرنے جا رہی ہوں، تو میری دعائیں قبول ہو جائیں اور حضور میری بات سن لیں۔ تو جب میں گئی ہوں وہاں پہ حضور سے ملاقات، کافی ٹائم ہمیں مطلب اندر جانے تک کافی ٹائم لگا، اتنا انتظار کرنا پڑا، اور اتنا مطلب ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ظاہر انتظار کیا۔ ہم ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میرے بچے بھی ساتھ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بچوں کو میں نے بتایا ہوا تھا حضور سے ملنے جا رہے ہیں ہم، حضور سے یہ بات کرنی ہے، حضور سے یہ بات کرنی ہے۔ لیکن جب ہم حضور سے ملے ہیں، آپ یقین کریں میرے آنسو نکل گئے، اور میں رونے لگ گئی نا، تو میں رونے لگ گئی، اور میں ایسے حضور کے جیسے ساتھ لگ جاتے ہیں نا اپنے باپ کے، اس طرح سے میں نے ایسے کیا۔ لیکن انہوں نے میرے سر پہ تو ہاتھ پھیرا، پھر انہوں نے مجھے کہا چپ کر جو لوگ کیا سمجھیں گے۔ آپ یقین کریں میرے دل میں ایک بڑی عجیب سی بات آئی کہ لوگ کیوں سمجھیں گے ایسے، آپ ہمارے حضور ہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے تو ہم کس سے بات کریں گے؟ اس قدر مطلب کہ ذہن میں ایسے تھا کہ حضور نے ایسی بات کی کیوں، لوگ کیوں کیسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کچھ۔ تو مطلب پھر یہ بات، اس کے بعد پھر میرا بیٹا تھا جو اس وقت وہ 5 سال کا تھا، بڑا بیٹا جو تھا وہ 5 سال کا تھا، تو اس کو ظاہر ہے میں نے بتایا ہوا تھا، تو اس نے بڑے شوق سے کہا حضور ہم وہاں سے آئے ہیں حضور، ایسے کر کے اس نے کوئی بات کی نا، تو حضور نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اسے جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے، اگر ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، یہاں عام لوگوں کی طرف دیکھیں جائیں، جب کوئی بچہ آپ سے بات کرتا ہے آپ اس کو جواب تو دیتے ہو نا، تو حضور نے اس کو جواب تک نہیں دیا۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میں نے پھر باہر یہ کہہ کے اپنے دل سے نکال دیا کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، حضور کو کیا پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے، یا انہوں نے یہ کتنی عقیدت۔ پھر جب انہوں نے میرا اخراج کر دیا، اخراج کے بعد پھر میں کافی معافیاں مانگتی رہی، یہ میں نے بتایا آپ کو، تو معافی نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، میری معافی نہیں ہوئی۔ ان 10 سالوں میں میں نے بہت ہی خط لکھے، جو کہ چند ایک خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں سے، باقی تو میں کوئی سیو کرنے کے لیے نہیں رکھتی تھی۔ ظاہر ہے وہ خط سیو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، صرف خط لکھنے تھے، تو وہ میں نے خط لکھے اور معافیاں نہیں ہوئی۔ 10 سال کے بعد میرے ہمسائے تھے جو، کیونکہ مجھے جماعت کی طرف سے فون آتے رہتے تھے، کوئی صدر کر دیتا ہے، کوئی فلانا کر دیتا ہے کہ خط لکھیں، حضور کی خدمت میں خط لکھیں، آپ کی معافی ہو، اس طرف توجہ دیں۔ اوپر سے میری بہنیں جو ایک ادھر ہے، دونوں اس وقت ادھر تھیں، میری بہنیں اوپر سے مجھے تنگ کرتی تھیں، حضور کو خط لکھو، حضور معاف کر دیتے ہیں، فلانے کی معافی ہوگی، فلانے کی ہوگی، تمہاری کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جیسے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں خط نہیں لکھ رہی۔ اس طرح سے میرے سے بات کرتے تھے، اور میں خط لکھتی تھی، مسلسل خط لکھتی جا رہی تھی، اور میری معافی نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا اس چیز کا کہ میرا اخراج ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کو تو اس خط کا، جو کہ میری بہن نے خط لکھ کے امور عامہ میں دیا تھا، میرے والد صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اس کا پتہ تو میرے والد صاحب کو میں نے ابھی چند سال پہلے بتایا ہے۔ میں نے وہ خط جو میری بہن نے لکھ کے امور عامہ میں بھیجا تھا نا، اس کی فوٹو کاپی اس نے غلطی سے مجھے بھجوا دی تھی کہ میں دیکھو یہ خط لکھ کے بھیج رہی ہوں، تو وہ فوٹو کاپی میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس خط کی ایک اور فوٹو کاپی کی اور اپنے والد صاحب کو پوسٹ کیا، یہ دیکھیں باجی نے خط لکھا تھا، ادھر باجی نے بتایا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ میرے والد صاحب سمجھ رہے تھے کہ میرا کوئی قصور ہے، میں نے ادھر آ کے کچھ میرے پیپر گئے ہوئے ہیں اس وجہ سے، لیکن میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ باجی۔
تو پھر مطلب اینڈ میں پھر ہمارے ہمسائے جو تھے ایک، انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھا اور انہوں نے کہا، اس میں ایک اضافی چیز جو لکھی وہ صرف یہ تھی، خط تو ویسا ہی تھا جیسے میں لکھتی تھی، ایک چھوٹی سی چیز اضافی لکھی، اس میں یہ تھی کہ میں نے یہ قصور کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ معاف کر دے تو میں ہمیشہ کہتی تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے قصور کیا ہے، کیونکہ میں نے قصور کیا ہی نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، یہ سچ تھا۔ لیکن اس میں انہوں نے لکھا، میں نے یہ قصور کیا ہے، میں نے نظام جماعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ قصور کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کیا جائے۔ یہ جملہ ایک اضافی انہوں نے لکھا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ لکھ دیا، میرے اوپر ڈالا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس میں سائن کر دیا، اور وہ جب خط گیا ان کے پاس تو میری معافی ہو گئی۔ جب میری معافی ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی، ظاہر ہے میرے لیے تو خوشی کی بات تھی، تو میرے بچے بھی خوش ہوئے اور میرے ساتھ جماعت میں آنا جانا شروع کیا۔ جب میرے بچوں نے آنا جانا شروع کیا نا، تو یقیناً یہ شروع میں بہت خوش ہوتے تھے، بہت دل کرتا تھا ان کا جانے کو، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں سے جانے سے اترانے لگ گئے، خاص کر میرے جو بیٹے ہیں، کیونکہ میرے بیٹوں کے ساتھ ادھر کیا بات چیت ہوتی تھی میں نہیں جانتی، کیونکہ میرے ہسبینڈ تو نہیں جاتے تھے نا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی جاتی تھی، تو بیٹے تو ظاہر ہے خدام اور جو آدمی ہیں ان کی طرف ہوتے تھے، تو میں وہ نہیں جان سکتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، کیا تھا۔ لیکن میرے بچے بتاتے تھے گھر میں آ کے کہ فلاں نے ایسی بات کی ہے، فلاں نے ایسی بات کی ہے، تو کبھی سمجھا دینا، کبھی کہنا کہ بیٹا نہیں ایسے نہیں کرتے، کوئی ایسے نہیں سوچتے، یہ غلط بات ہے، کوئی بات نہیں بیٹا ایسے نہیں سوچتے، بس اسی طرح سے کر کے میں بچوں کو سمجھاتی رہی۔ یہ پھر جب میری معافی ہو گئی، پھر میرے بچوں کا دل بھی خراب ہو گیا، اس کے جانا شروع کیا، اس کے بعد میرے بچوں کا دل خراب ہوا، اور انہوں نے مطلب بالکل بہت ہی زبردستی کرنی پڑتی تھی مجھے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کوئی بات نہیں، نہیں جاتے تو چلو ان کی مرضی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی، میری بیٹی میرے ساتھ جاتی تھی، وہ بھی مجھے بڑی ایسی باتیں کہتی ہوتی تھی، فلاں ایسا فلاں ایسا، تو میں کہتی تھی ایسی باتیں نہیں سوچتے بیٹا، بری بات ہے، ایسے نہیں سوچتے، سارے ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تو لیکن پھر مجھے خود بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ ان کے عجیب و غریب قسم کے رویے ہیں۔ اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو کہ کافی لمبی ہو جائیں گی۔ پھر مجھے تو شک بھی پڑنا شروع ہو گیا کہ واقعی میں کیا یہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ مجھے شک پڑنے لگا نا، جب مجھے شک پڑنے لگا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کتابیں پڑھتی ہوں، تو یہ کتابوں والا سلسلہ، ساری باتیں میں پھر میرا خیال ہے کہ پھر بعد میں بتاؤں گی، کافی لمبی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ جماعت کا رویہ کیسا تھا، میں یہیں پر میرا جی زائدہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بچے تو جو بھی اظہار کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھ جماعت کی خواتین جو تھیں ان کا رویہ کیسا؟ اور جماعت کے رویے پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ یہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں مقابلہ جات کے پروگرام میں میں ہمیشہ حصہ لیا کرتی تھی۔ جب میری معافی ہو گئی تو اس سے پہلے تو نہیں کبھی کیا، لیکن شادی سے پہلے ایک آدھ دفعہ میں تربیتی کلاسوں میں گئی ہوں۔ تو یہ جو میں ان کی مقابلہ جات میں حصہ لیا کرتی تھی نا، حفظ قرآن کا، لفظی ترجمے کا یا اس طرح کی، تو اس سلسلے میں بھی مجھے کافی زیادہ ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ میں نے جی میرے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی تھا، لیکن میں اگنور کرتی تھی۔ جیسے میں بچوں کو سمجھاتی تھی نا، میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ نہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے شاید، لیکن میں دیکھتی تھی کہ وہ آپس میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا صرف سلام کی حد تک۔ پھر یقین کریں میں منہ بند کر کے جاتی تھی اور میرا منہ بند ہی واپس آ جاتا تھا۔ میں نہ کوئی بات کرتی تھی وہاں، نہ ہی مجھے کوئی بلاتا تھا، نہ ہی میرے ساتھ کوئی اچھا رویہ تھا کسی کا، کیونکہ کمپلیٹ منہ بند تھا میرا۔ میں وہاں صرف سنتی تھی اور میں آ جاتی تھی، حالانکہ وہ جو اتنا زیادہ بول رہی ہوتی تھی، میں اپنے آپ کو کچھ بڑی نہیں سمجھتی،
لیکن میرے مقابلے میں وہ مجھے ان لوگوں کو میرے اوپر ٹیچر بنا کے بٹھا دیا جاتا تھا جو کہ تیسری چوتھی کلاس کی میں سے بھی شاید کسی بچے کو نہ پتا، تیسری چوتھی کلاس کے بچوں کو بھی پتا ہو جتنا کہ ان کو پتا تھا۔ تو اور ان کے علم کا حال یہ دیکھیں کہ وہ گاؤں کی جاہل خواتین تھیں جن کو کہ جج اور ٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے میرے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، اور میں زمین پہ جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل 100% اسی طرح ہیں۔ اگر کوئی مجھے یہ کہنا کہ میں حلف اٹھاؤں تو میں حلف بھی اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو بھی بیان کیا ہے میں نے سچ بیان کیا ہے، اس میں 1% بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ میں جو کہا ہے جی زاہدہ جی، آپ کی جو سٹوری ہے کافی پینفل ہے، کیونکہ آپ کو ہر طرف سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، بچپن میں بھی اس وجہ سے، اور باقی معاشرتی لحاظ سے بھی، اس کے بعد سسرال کی طرف سے بھی، اس کے بعد جماعت کی طرف سے بھی، اور اس کے بعد جب 10 سال بعد معافی ہو گئی تو پھر لوگوں کے رویوں کی طرف سے بھی۔ تو یہ بہت ہی پینفل داستان ہے۔ میں آپ کی آڈیو سن لوں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آج یہاں پہ ختم کریں گے اور ہم گروپ کو اوپن کر دیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے بات سننے والے آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو انہیں بھی تھوڑا موقع ملنا چاہیے۔ تو باقی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ سے باقی باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس چیز کو بھی اگنور کیا، پھر میرے بچوں کے رشتوں کا معاملہ شروع ہوا نا، میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی میں، تو کیونکہ میری بیٹی جوان ہو گئی تھی ماشاءاللہ، تو اس کی شادی کرنی تھی، تو ان رشتوں کے سلسلے میں پھر دیکھنا پڑا مجھے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام لکھوایا کہ میری بیٹی کے کوائف لکھوائے میں نے سارے، اور پھر ایک آدھ رشتے آئے بھی۔ جب وہ رشتہ آتا تھا تو وہ ایسے پسند کرتے تھے کہ وہ تو ہٹیں گے ہی نہیں یہاں سے، وہ تو اس طرح سے مر مٹتے تھے۔ لیکن جب وہ پھر جاتے تھے، پھر جا کے وہ جماعت کے کسی جگہ سے کال کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ان کو بتایا جاتا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے نہیں ابھی تو استخارے میں یہ صحیح نہیں آیا، استخارے میں یہ ایسے ہوا ہے، استخارے میں ایسے ہوا ہے۔ کافی زیادہ مطلب کہ رشتوں کے بارے میں ان لوگوں نے اس طرح سے میری بیٹی کے ساتھ کیا۔ ایک مطلب کتنے زیادہ شک مجھے اس طرح سے پڑا کہ میں ویڈیوز دیکھتی تھی، تو ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزری، وہ ایک انٹرویو تھا، اور وہ انٹرویو ایک لیڈی کا تھا، اور وہ لیڈی خاندان کی لیڈی تھی، ان کے کیا نام ہے، خلافت خاندان کی لیڈی تھی، اور وہ مرزا طاہر کو طاہری ماموں کہہ رہی تھی۔ اور ابھی میرے ذہن میں اچھی طرح سے ساری اس کی باتیں نہیں ہیں، جو میرے ذہن میں باتیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مرزا طاہر کو طاہری ماموں کہہ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مرزا طاہر کی والدہ کی بہت زیادہ پٹائی ہوتی تھی، اور وہ ان کے ہسبینڈ جو کہ دوسرے خلیفہ تھے وہ کرتے تھے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک خلیفہ اپنی بیوی کی اتنی پٹائی کیسے کر سکتا ہے بغیر وجہ کے، جب ان کا قصور بھی کوئی نہیں اور ان کی وہ پٹائی کرتا ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھی، اور وہ پھر کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں اس نے ہاتھ میں انجیل پکڑی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے وہ مرزا طاہر کو بتایا تو وہ کہتی یہ خواب کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ تو سارا کچھ خوابوں کے سلسلے میں ہی کرتے ہیں، سب کچھ ان کا خوابوں کے اوپر انحصار ہوتا ہے۔ تو مطلب کہ مرزا طاہر، اور پھر اس عورت سے انٹرویو لینے والے نے کہا کہ کیا مرزا طاہر کو پتہ ہے کہ ان کی والدہ کو مار پیٹتی تھی ان کے والد سے؟ تو وہ کہتی ہے بالکل ان کو پتہ ہے۔ تو اس نے انٹرویو لینے والے نے کہا کہ اگر ان کو پتہ ہے تو کیا وہ ابھی تسلیم کریں گے؟ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی والدہ کو مارتے تھے آپ کے جو والد تھے جو کہ خلیفہ تھے؟ تو وہ کہتی ہے کیسے مانیں گے، یہ نہیں مان سکتے، انہوں نے جو یہ اتنا بڑا تازیانہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ ان کا گر نہیں جائے گا؟ تو اس بات نے میرے دل میں شک ڈالا
کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو جو کہ شک کی جی بالکل فوزیہ فیضی ابھی نام ذہن میں آ گیا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا میں بتا رہی تھی؟ ہاں جی، فوزیہ فیضی نے بتایا یہ سب کچھ، تو اس کی وجہ سے شک میرے ذہن میں پڑا۔ اس شک کی وجہ سے پھر ایک اور بات جس نے میرے شک کو تھوڑا سا آگے کیا، بڑھایا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ میں اجلاس میں گئی ہوئی تھی، اور اجلاس میں پڑھ رہے تھے ہم ایک نصاب کے اندر ایک چیپٹر تھا جو کہ لجنہ کا نصاب ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایک چیپٹر تھا کہ منارۃ المسیح کس نے بنایا تھا، کب بنا تھا، اس کے بارے میں ساری تفصیل پڑھ رہے تھے ہم۔ تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا اس بات کا کہ منارۃ المسیح جو ہے مرزا صاحب نے خود بنوایا تھا۔ میرے ایک دم سے میرے ذہن میں کلک کیا، کیسے انہوں نے خود بنایا؟ یہ تو ان کے آنے کی نشانی تھی جو کہ میں بچپن سے سن رہی تھی۔ میں یہ سن رہی تھی کہ جہاں پہ انہوں نے آنا ہے ادھر منارہ ہونا ہے، یا پھر مجھے کوئی غلط طریقے سے بتایا گیا تھا، یا کہ میرے والد صاحب اکثر ذکر کرتے ہوتے تھے جماعت کی ان ساری چیزوں کا نا۔ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گی کہ میرے والد صاحب کن کن باتوں کا ذکر کرتے ہوتے تھے۔ زاہدہ جی، یہاں ایک امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ اس بارے میں تھے کہ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے، ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے، یا آپ کا شک اس سے پیچھے اور چلا گیا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعوی نبوت کے تک پہنچ گیا، یا وہ خلافت کے سلسلے تک محدود رہا؟ تو اس منارۃ المسیح کی بات پہ میں نے وہاں پہ سوال کر لیا کہ کیا یہ مسیح موعود نے خود بنایا تھا منارہ؟ جواب دینے والی کا جواب سنے، اس نے کہا جی، اس لیے بنوایا تھا تاکہ مسیح موعود کے آنے کی نشانی پوری ہو جائے۔ تو مجھے یہ مذاق لگا، مجھے یہ بڑا جواب جو ہے بڑا مزے کا خیز لگا، اور پھر میں اندر ہی اندر ہنس پڑی اور شک میرے ذہن میں پڑ گیا۔ نہیں، خلافت کے سلسلے تک محدود نہیں رہا، وہ میرا شک پیچھے تک پہنچ گیا، کیونکہ جب مرزا طاہر نے جب اس عورت نے کہا نا کہ مرزا طاہر جو ہے وہ اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں، تازیانہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس تازیانے کے لفظ نے میرے شک کو اور وسعت دی، تو میرا شک اور آگے تک پہنچ گیا۔ پھر منارۃ المسیح کی بات سے میرا شک اور بڑھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو شروع سے لے کر آج تک، میری عمر ابھی 50 سال ہونے والی ہے، تو ابھی میں 50 کی نہیں ہوئی تھی کہ میری عمر ابھی 50 سال ہونے والی ہے، تو میں تو یہ بڑا سمجھ رہی تھی سچا مذہب، اور یہ تو وہ تو بڑی میں نے تو عقیدت میں سرشار تھی، تو یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتی ہوں۔ اکا دکا کتابیں تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابیں سمجھ نہیں آتی، تو سمجھ تو ویسے پہلے بھی آ رہی تھی مجھے کچھ نہ کچھ، جیسے کہ کشتی نوح میں نے زندگی میں پتہ نہیں 4 یا 5 دفعہ پڑھ لی ہوئی ہے۔ میں نے ایک دفعہ بچپن میں پڑھی، ایک دفعہ پھر میں نے میٹرک کے بعد پڑھی، ایک دفعہ پھر میں نے یہاں پہ آ کے پڑھی ہے، ابھی میں نے تقریباً 4 دفعہ میں نے پڑھ لی ہے وہ۔ تو پھر میں نے کشتی نوح کا دوبارہ سے مطالعہ کیا، اور پھر مجھے وہ چیز نظر آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال مریم کی کیفیت میں رہا، 2 سال مریم کی کیفیت میں رہا، اور 10 سال کا ان کو حمل ہوا۔ یہ چیز میں نے اپنے ذہن میں بہت زور دیا کہ اس کو کیسے میں سمجھوں، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ حیات مسیح اور وفات مسیح کی جو بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ میں ابھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ حیات مسیح اور وفات مسیح کی بات جو ہے ہم اردو بولنے والوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ اچھا زاہدہ جی، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے،
ان کو آپ نے جماعت کے کوئی ذمہ دار لوگوں سے کے ساتھ ڈسکس کر کے کلیئر کرنے کی کوشش کی، یا اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ کیا آپ نے ان شکوک کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن کی؟ ہم اردو بولنے والوں کے ساتھ یہ حیات مسیح اور وفات مسیح کا رونا روتے ہیں، تو یہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ رونا یہ ان جرمنوں کے ساتھ کیوں نہیں روتے؟ ان کے تو چرچوں میں جاتے ہیں، جا کے ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں، بیٹھ کے کھانے پینے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں ان کی، وہاں کیوں نہیں یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، آپ کیا تازیانہ کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ان کو کیوں نہیں یہ کہتے؟ نہیں، میں نے اس سلسلے میں ڈسکشن نہیں کی، کیونکہ میں ان کی نفسیات اچھی طرح جان گئی تھی اب تک کہ یہ اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیں گے اور مجھے الٹا جواب دیں گے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا جو کہ ایک مربی ہے، میرا بھائی ایک مربی ہے، اس سے میں نے کسی چیز کا ذکر کیا تو اس نے مجھے جواب دیا، آپی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور ایسی چیزیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں بھائی، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سوچنے سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو سمجھو سوچو، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سوچ آئی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں، آپ اس کو رد کر دیں۔ مجھے لگا کہ مجھے ان سے بات کرنا ہی فضول ہے، اور واقعی فضول ہے، کیونکہ میں ان کی یہ ساری نیچر سمجھ چکی تھی آج تک۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے انہوں نے کوئی ٹھیک جواب دینا ہے، انہوں نے ٹال مٹول کرنی تھی اور جواب کو دوسرے رنگ میں دینا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے زاہدہ جی، چونکہ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو یہاں روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اب میں گروپ کو کھول دیتی ہوں تاکہ باقی لوگ بھی اگر کوئی آپ سے کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اس لیے زیادہ مت سوچیں۔ جو کچھ ہمیں حضرت مسیح موعود نے بتایا ہے، جو ہمارے مربی ہمیں بتاتے ہیں، ہم بس اسی پہ رہیں، ہم زیادہ مت سوچیں۔ اگر ہم زیادہ سوچیں گے تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا اور ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح میری ایک بہن جو کہ پاکستان میں ہے، اس نے مجھے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا کہ آپی آپ تو کند ذہن ہے، کہ میں کند ذہن ہوں، مجھے مرزا صاحب کی کتابیں سمجھ نہیں آتی۔ جی زاہدہ جی، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی تفصیل سے بیان کیا، ظاہر ہے آپ کو بہت ماضی میں دور کہیں جانا پڑا اور یہ بہت ہی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ ویری ویل۔ تو اب میں گروپ کو اوپن کرتی ہوں تاکہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جی بہت شکریہ اجالا صاحبہ، اور چلیں میں تیار ہوں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں جواب دیتی ہوں۔